सहारा, सुन्नत का रास्ता है कैसा प्यारा। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर खुशी के आसार थे। फरमाया, बेशक अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके नाम अमाल में 10 नेकियां लिखेगा, 10 गुनाहों को मिटा दे देगा और 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब महका महका, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह, आज एक मर्तबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है, जी आप लोग बताएं प्रोग्राम का नाम। आपकी बारी, सब मिलकर बोले। जी हाँ, प्रोग्राम आ गया है वाह क्या बात है। आज भी इंशाअल्लाह ताला ऐसी बातें होंगी जिन्हें आप सुनेंगे तो बोलेंगे सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। ये वो जुमला है जो बार बार उम्मन बोला जाता है, लोग बोल ही देते हैं, वाह क्या बात है। सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन वाह क्या बात है मक्के शरीफ की, वाह क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला मक्के का भी जिक्र होगा, मदीने का भी जिक्र होगा, जिसे सुनकर आप बोलेंगे वाह क्या बात है। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान का जिक्र खैर होगा, जिसे सुनेंगे तो आप बोलेंगे नाते पढ़ी जाएंगी, उलमा के प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। माशाअल्लाह, ये जो जुमला है वाह क्या बात है, ये है उर्दू में। आप में से कोई है जो ये जुमला मुस्कुराकर अच्छे अंदाज से अपनी मादरी जबान में, यानी जो जबान आपको आती है उस जबान में बोल सकते हैं? इजाजत है आपको। जी, कौन सी जबान में? चलें जी, खड़े हो जाइए। नाम क्या है आपका? बिलाल। बिलाल, किस जबान में? सिंधी जबान। चलें जी। वाह क्या बात, वाह छा गाला, वाह छा गाला। ओके, सुभान अल्लाह। और कोई? जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? इम्तियाज। इम्तियाज भाई, मैं इंशाल्लाह 3 जबानों में ही बताऊंगा। 3 जबानों में? कौन सी? उर्दू में उर्दू में नहीं बता, उर्दू में नहीं बता, उर्दू में हम बता देंगे। सिंधी में, पंजाबी में, सिंधी में उन्होंने बता दिया, अंग्रेजी। सिंधी में उन्होंने बता दिया। वो 2 ही बार चलो 2 बची। वाह की गले, ये कौन सी जबान है? ये पंजाबी जबान। पंजाबी जबान है, ठीक है। ओ इट इज अमेजिंग, इंग्लिश जबान में।
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بات؟ کون سی زبان؟ مائک میں نام. عزیز عزیز جی میرے عزیز. چترالی میں انشاءاللہ. چترالی میں چلیں. وہ جام لوں ماشاء اللہ. کیا؟ وہ جام لوں. واہ کیا بات ہے. ذرا جوش میں بولے نا. واہ وہ جام لوں. واہ. کون سی زبان ہے؟ نام آپ کا نام؟ اوکاشا تاری. اکاشا جی. اکاشا اوہ کے گلے واہ کے گلے. زبان کون سی ہے؟ ہزارے وال. یہ بھی ہزارے وال. ہزارے وال میں بولیے. واہ کے گلے. جی ہاں. اور کوئی بات؟ زبان جی. نام؟ نام سکندر اتاری. سکندر جی. سکندر بھائی بلوچی میں. بلوچی میں ہو جائے. واہ وشے ابرے. واہ وشے ابرے. چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ. واہ وشے ابرے. آپ جب بول رہے ہیں نا مسکراہٹ جا رہی ہے پھر اس کے بعد آ رہی ہے دوبارہ. واہ وشے ابرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پروگرام کی ہے اور بھی کچھ خاص بات، جس میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دو مبلغین. ایک ہمارے دائیں جانب میں ہمارے پیارے بھائی پیارے دوست عدنان چشتی اتاری. ماشاء اللہ خوش آمدید، ویلکم. اور دوسری جانب ہے ہمارے بھائی محمد آصف اقبال مدنی اتاری. ماشاء اللہ. آصف بھائی آج کا پروگرام کیسے ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی؟ واہ کیا بات ہے، ایسا ہونے والا ہے. ماشاء اللہ زبردست. جی سہیل بھائی تیاری ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نعت خان کیسا ہوگا آج کا پروگرام؟ آج کا پروگرام انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ہیں فرید بھائی جو مدنی آتے ہیں ہمارے. نعت خواں مدنی بھائی، یہ ان کے والد صاحب. ماشاءاللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ اچھا ہوگا. اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا. واہ کیا بات ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پروگرام میں بہت کچھ. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج کی کہانی جو ہے اس میں ہے وہ جانور جس کو کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ. جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ اور آج کی کہانی میں ہے وہ جانور جو ہے چالاک، لومڑی. شیر کی عمر بڑھ گئی، شیر ہو گیا بوڑھا. تو شیر نے جنگل میں اعلان کروا دیا جانوروں میں، اب میرے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں جاؤں اور شکار کو پکڑوں، شکار کروں. اب خود ہی آ جایا کرو میرے پاس، اب طاقت نہیں ہے. اب یہ اعلان کروا دیا، کون جائے آج شیر کے پاس؟ تو یہ مشورہ کرتے، پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ قرآن دادی میں جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا. تو اب یہ روزانہ جو ہے قرآن دادی کی جاتی، ایک جانور کا نام نکلتا. بھائی آج جو ہے وہ آیا ہے ہرن کا نام، چلے جاؤ شیر کا. اور شیر نے اعلان کر رکھا تھا اگر نہیں آیا کوئی، میرے میں اتنی جان ہے کہ میں آ سکتا ہوں، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دن گزرتے رہے، جس جانور کا نام آتا پرچی میں اس جانور کو جانا پڑتا. سب ڈرتے ہوئے جاتے، روتے ہوئے جاتے. قرآن دادی ہوئی پرچی میں نام آیا لومڑی. لومڑی سے کہا آج تم نے جانا ہے. تو لومڑی کہنے لگی دیکھنا آج میں کیا کرتی ہوں. بولے اچھا. لومڑی جان بوجھ کر کچھ تاخیر کرتی ہے، دیر کرتی ہے، پہنچتی نہیں ہے شیر. ادھر شیر کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، بھوک کے مارے برا حال. اب یہ دیر میں پہنچتی ہے لومڑی. شیر پوچھتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ اتنی دیر میں کیوں آئی ہو؟ جنگل کے بادشاہ کیا بتاؤں، دو آ رہے تھے، ہم دو آ رہے تھے، ایک میں تھی ایک میری دوست تھی. ہم دونوں آ رہے تھے، آج کا ناشتہ کھانا آپ نے ہم سے کرنا تھا. تو راستے میں ایک اور شیر مل گیا تو اس نے پکڑ لیا. بولا یہ تو میرا شکار ہے.
بولے وہ اس کے پاس ہے، میں پھر بھی آپ کے پاس آ گئی جان بچا کر کہ اب آپ نے کھانا ہے. تو شیر کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے ایسا کون آ گیا اس جنگل میں کہ میرا کھانا، میرا شکار اس نے شکار کر لیا. بولے لے کے چلو ذرا مجھے. شیر کو جو ہے وہ لومڑی لے کے چلنا شروع کر دیا. چلتے 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 ایک کنواں آ جاتا ہے گھیرا، پانی ہوتا ہے. تو لومڑی اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اس کو عکس میں کیا نظر آیا؟ لومڑی نظر آئی. اب بولے شیر کو بلا دیا، بولے جنگل کے بادشاہ دیکھیں. اب جیسی جنگل کا بادشاہ شیر دیکھتا ہے تو اس کو اپنا عکس نظر آتا ہے. کیا؟ شیر. اور برابر میں کون کھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے برابر میں لومڑی کھڑی ہے. بولے دیکھیں جنگل کے بادشاہ وہ ہے. اب شیر کو دیکھتے ہی غصہ آ جاتا ہے. اب شیر غصے کے مارے ہاتھ پیر چلاتا ہے اور کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے. جیسی کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے تو ادھر تو کوئی دوسرا کوئی شیر تو تھا نہیں، تو سب جانوروں کی بچت ہو جاتی ہے، جان چھٹ جاتی ہے اس شیر سے، اور شیر جو ہے وہ مر جاتا ہے ڈوب کر. اب یہ واقعہ لکھنے کے بعد اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس میں سے ایک بات یہ ہے وہ ہے عقل. اگر عقل مند ہے آدمی تو پریشانی آ بھی گئی تو پریشانی سے جلدی نکل جائے گا. اگر عقل کا استعمال نہیں کرے گا، پریشان ہے تو اور پریشانی ہوئے گی اور پریشانی بڑھ جائے گی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، عقل مند آدمی کو پریشان کرنے نہیں آتی بلکہ اس کو تجربہ دینے آتی ہے. اگر نقصان ہو گیا تو ایک مرتبہ ہے نا، دوسری مرتبہ کوئی ہوگا. تو عقل کا استعمال اگر عقل کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پریشانی جلد نمٹ جائے گی. اور بعض دفعہ کوئی مسئلہ پریشانی والی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو انسان اپنی عقل سے اس کو حل کر لیتا ہے. تو اس میں دو کیٹیگری ہو جاتی ہیں. ایک تو بولتا ہے دیکھا میں نے کیا کیا، دیکھا میں نے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ دینی مسئلہ، یہ دنیاوی مسئلہ میری وجہ سے ذریعہ میں بن گیا. تو جو عقل مند ہوتا ہے بعض دفعہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے میری عقل میرے بغیر نہیں ہوگا، میں چاہوں گا تو ہوگا. تو کیا میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا آدمی کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں 10 عادتیں نہ آ جائیں. اور 10ویں عادت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ سب سے اچھی عادت ہے. فرمایا سب سے اعلیٰ عادت یہ ہے کہ بندہ تمام دنیا والوں کو اپنے سے اچھا اور خود کو سب سے برا سمجھے. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے پاس حکمت و دانائی ہوتی ہے اور اس کی یہ حکمت ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے. جب بندہ عاجزی کرتا ہے فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کی حکمت بڑھا دو. جب بندہ تکبر کرتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی حکمت کم کر دو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہماری اٹکل سے، ہماری عقل سے، اور خود کو عقل مند نہ سمجھیں کہ میں نے جو کہہ دیا بس وہ اوکے ہے. باقی اگر کسی کی رائے آ رہی ہے تو اس کو بھی خیر مقدم کریں ایک اچھے انداز سے. تو ماشاءاللہ یہ تھی آج کی ایک کہانی اور اس کا سبق. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اچھی عقل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. تو پروگرام میں ہے بہت کچھ، آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں اور بھی سیگمنٹ. چلتے ہیں مبلغین کی جانب. جی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی عدنان چشتی بھائی، ماشاءاللہ یہاں پر حاضرین موجود ہیں، ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں یہاں ہیں ماشاءاللہ مکے میں بھی سنا جا رہا ہے، مدینے میں بھی سنا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کون کہاں دیکھ رہا ہے، کہاں سن رہا ہے ماشاءاللہ. کوئی ایسی بات بتائیے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بولیں کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ شاہ صاحب ایک بہت پیاری عبادت ہے دعا کرنا، اور یہ اللہ کریم کو بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بھی ارشاد فرمائی. اور بہت ذوق دلانے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی سے مانگتے ہیں تو وہ تنگ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کریم کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو اس کی بارگاہ سے مانگتا رہتا ہے، جو سوالی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اس کا سوال بھی اللہ کریم سے کرو. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگی جائے. لیکن ایک چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اس میں ہمارے الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب، اس کی بڑی اہمیت ہے. کیا مانگنا ہے، اس کیا نہیں انداز میں کیا مانگنا ہے، کیا نہیں مانگنا، یہ پورا ایک علم ہے. وہ چیزیں جن کی دعا مانگنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور وہ چیزیں جن کا سوال کیا جا سکتا ہے. یہ فضائل دعا کے نام سے بہت پیاری کتاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کی اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اس پر جو حاشیہ ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ملتی ہے الحمدللہ، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اسی ضمن میں کہ الفاظ کا چناؤ بعض اوقات انسان کو مصیبت پریشانی سے نکال دیتا ہے، اور بعض اوقات مصیبت پریشانی میں بندہ الفاظ کے درست انتخاب نہ کر کے مصیبت کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس کا نام تھا بسوس. ہاں جی، بسوس. اسے یہ حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں 3 دعائیں ایسی، تم جو بھی مانگو گے اللہ کریم تمہیں عطا کر دے گا. ٹھیک. اسے کہا گیا مانگ لو جو تم نے مانگنا ہے. اب مانگنے کے لیے علم بھی چاہیے، کیا مانگنا ہے، کس انداز میں مانگنا ہے. اس نے کیا کیا، اس نے دعا کی یا اللہ میری بیوی کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. دعا قبول ہو گئی. اب جو اس کی بیوی تھی اسے دنیا کی حسین ترین عورت بنا دیا گیا. ہوا کیا، پہلے وہ ایک عام نارمل عورت تھی، حسن و جمال ملا تو اب ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ ناز و نخرے اور اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا. ہوا کیا، پہلے وہ شوہر کی فرما بردار تھی، اب اس نے نافرمانیاں کرنا شروع کر دی. بھائی اب وہ اپنے اس کے اندر آ گئی، تکبر کے اندر، غرور میں. اب یہ اس قدر تنگ آیا اس سے، اس نے اتنا ستایا اس کو، اتنا ستایا، اس نے اب دوسری دعا کی کیا کی، کہنے لگا، تنگ آ کے اس نے کہا کہ یا اللہ اسے بھونکنے والی کتیا بنا دے. اب دعا جو اس نے کہنا تھا وہ اللہ دوسری ہوگی دعا، اور وہ جو اس نے مانگا ویسے ہی کر دیا گیا، اسے کتیا بنا دیا گیا. اب لوگ اس کو تانے دینے لگے، اس کی اولاد کو جو ہے وہ تانے دینے لگے کہ بھائی وہ تمہاری بیوی تو اسے کتیا بنا دیا گیا ہے، اور تمہاری جو بچے جو تھے انہیں کہا جانے لگا بھائی تمہاری ماں جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے. تو اب یہ اس کو پھر دوبارہ جو ہے نا وہ لوگوں کے تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح اولاد کی طرف سے بھی باتیں سننے کو ملی. اب کیا کیا جائے، اولاد نے کہا دعا کریں اللہ تعالیٰ پہلے کی طرح ٹھیک کر دے اس کو. اب اس نے کیا کیا، اب دعا کی یا اللہ میری بیوی کو پہلے جیسا بنا دے. اس کی دعا قبول ہوئی، جیسی تھی بیوی ویسے کی ویسی ہو گئی. وہ جو 3 دعائیں اللہ کریم نے اس کو عطا فرمائی تھی، الفاظ کا درست استعمال انتخاب نہ کر کے وہ جہاں تھا، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی اس کو یوں کہہ لیں آفر ملنے کے بعد بھی وہ جیسا تھا ویسے کا ویسا رہا. تو بعض اوقات ایک چیز تو یہ کہ جب آپ دعا مانگیں کیا مانگ رہے ہیں. بعض اوقات ایک چھوٹے قد والا آدمی ہے، وہ اللہ کریم سے دعا کہ یا اللہ مجھے لمبا قد کر دے. اب اس کو یہ نہیں پتا یہ دعا مانگنا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، یہ بھی نہیں پتا اس کو. اس کے لیے کیا ہے، وہ کتاب کا مطالعہ کیا جائے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے آداب دعا، اس کا مطالعہ کیا جائے. تو کیا مانگنا ہے یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، بعض اوقات انسان کو زندگی میں ایک ہی بار سدھرنے کا، سنورنے کا، آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور آدمی اپنی سستی، کاہلی کی وجہ سے یا دیگر اور اس طرح کی خرابیوں کی وجہ سے اس ایک موقع کو گوا بیٹھتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے. جیسے یہ شخص جو تھا اب یہ ساری زندگی ہاتھ ملتا رہے کہ جی مجھے تو 3 بار، لیکن اسے 3 موقع دیے گئے لیکن اس نے اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کو گوا دیا. تو جب کبھی شریعت میں اس طرح کا دنیا میں زندگی میں، اور ایسا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ گناہوں کے دلدل میں دھنسا ہوا ہے تو اسے نکلنے کا موقع ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے اس کو پہچانا یا نہیں پہچانا اور اس کو اگنور کر دیا. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی میں ایک بار ہی نیکی کرنے کا موقع ملا اور ایسا ملا انہوں نے کی اور اللہ کریم نے بخش دیا بندے. آپ دیکھیں وہ ایک بدکار عورت اور ایک مرد کا جو دونوں کے بارے میں حدیث پاک میں ذکر ہے. وہ کہیں جا رہے تھے، رستے کے اندر جو ہے کتے کو دیکھا جو پیاس سے مرنے کے قریب تھا، اسے پانی نکال کے پلایا. ایک ہی موقع کا ذکر ہے، اس نے اس کو عمل کیا، پانی پلایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ ایک کام کیا بندے نے، اگر یہ اس کو ضائع کر دیتا
تو وہ فضیلت کبھی بھی نہ پا سکتا. اس لیے نیکی کرنے کا زندگی میں جب بھی موقع ملے خوب اچھے انداز میں کرے بندہ, بالکل سستی سے کام نہیں زبردست لینا زبردست, بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اور یاد رکھیں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. جی, کچھ موقع ایسے ہیں, اور سب سے اچھا موقع, سب سے پیارا موقع جب بندہ مکے میں خانہ کعبہ پہ, بیت اللہ شریف پہ جب پہلی نگاہ کرتا ہے, علماء فرماتے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. بے شک. اب کیا مانگے, یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو اس وقت یہ دعا مانگے, یا اللہ پاک میں تجھ سے جب بھی دعا کروں, جائز دعا کروں, تو اسے قبول فرمانا. سبحان. تو کیا کہ پیاری بات ہے یہ کہ سیکھنے سے آئے گا, سیکھنے سے آئے گا. رفیق الحرمین میں یہ بات امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے تحریر فرمائی ہے, اور علماء اکرام نے اس کو لکھا ہے. تو کیا کہ جب بھی قبولیت کا وقت ہے تو اس وقت یہ دعا مانگے, بیڑا پار ہوگا. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ناظرین نے کیا باتیں ریکارڈ کروائی ہیں. جی, میں آج آپ کو اچھی بات بتاؤں گا. جسموں پر حکومت کرنے والے مٹ گئے, دلوں پر حکومت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں. جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد. واقعی گل ہے مدینے کی. ماشاء اللہ, یہ کیا بات ہے جو دنیا میں واہ کیا بات ہے مدینے کی, دنیا میں حکومت کرنے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں وہ مر کھپ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بچے کی آواز میں تھے, بڑے کی آواز میں ہو گئی. ماشاء اللہ, اچھا ہو گیا. آپ دیکھیں اولیاء کرام کے مزارت پہ جائیں, داتا دربار پہ چلیں, عبداللہ شاہ غادی پہ چلے جائیں, چلیں, رونا کی رونا کے, رونا کی رونا کے. ماشاء اللہ, دلوں پہ حکومت کی. ماشاء اللہ, زبردست, بہت اچھی بات بتائی. واہ کیا بات ہے. ایک اور کال دیں. میرا نام عبدالواحد اتاری ہے, میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. پیارے عابد بھائی, میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. مایوس لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت پر یقین نہیں رکھتے, اور محروم لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کا شکر ادا نہیں کرتے. جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد. کیا بات ہے, دعوت اسلامی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ویسے بچے ہیں لیکن بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ سیگمنٹ ہے چھوٹے بچوں کی بڑی باتیں. واہ واہ, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ماشاء اللہ, زبردست زبردست. ایک اور کال دیں. صاحب میں سید عابد شاہ صاحب, میں مدنی چینل کے حاضر ناظرین کو ایک اچھی بات بتانا چاہتا ہوں. 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ, میٹھی زبان اور نرم دل. ٹھنڈا دماغ, زبان, میٹھی زبان اور نرم دل. بہت پیاری بات کی, بہت پیاری. کیا کہیں گے بھائی, بہت پیاری. ٹھنڈا رہنا کتنا ضروری ہے؟ رہے گا کیسے ٹھنڈا یہ تو بتائیں. تو آپ بتائیں کیسے رہے ٹھنڈا, بتا کے چلے گئے. غصہ پی جانا اور برداشت پیدا کرنا یہ آپ کے دماغ کو ٹھنڈا رکھے گا. اچھا, اور یہ خوبی جس کے اندر آ گئی نا, وہ بہت ساری جگہ پہ کامیاب ہے. ایسی بہت ساری جگہ پہ کامیاب ہے. اگر آپ نرم مزاج ہیں, نرم مزاج ہیں, ماشاء اللہ. ان کی بات سے ایک اور بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں جس کی جو میٹھی زبان ہے لیکن کاروبار جو ہے وہ مرچوں کا ہے, مرچیں چلی جائیں گی, اس کی بک جائیں گی. لیکن شہد کا بزنس ہے لیکن زبان مرچی والی ہے, تو شہد بھی رک جائے گا. اللہ اکبر. زبان کو آپ نے اچھا رکھنا ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام ہانی اتاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. عابد بابو نے آپ کو یہ سناؤں گی. میری اور میرے آقا کارو زمادی عابد بابو میں زبانیں بولوں گی. واہ پورا غالب. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, زبردست. میری پیاری بچی, اللہ پاک آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, پیارا پیارا کعبہ دکھائے. آمین. ایک اور کال لیں, چلیں جی. میرا نام فضیل رضا اتاری ہے, میں کانا لاہور سے بات کر رہا
پیارے پیارے حافظ بھائی، میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. جزاک اللہ خیر. دعوت اسلامی زندہ باد. زبردست ماحول بنا ہوا ہے. جی آپ کی جانب آئیں گے ہمارے آصف اقبال بھائی، کیا فرمائیں گے؟ کوئی ایسی بات بتائیں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بولیں، تیار ہیں یہ بولنے کے لیے. جی سنن نسائی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کے ساتھ ایک گھوڑے کا سودا کیا. تو سودا ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں اس کے پیسے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے، وہ اعرابی جو تھے نا بڑے آرام سے ٹہلتے ٹہلتے آ رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام کچھ آگے نکل گئے. اچھا اور لوگ ملے ان صاحب کو، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ان سے کہا کہ بھائی یہ گھوڑا بیچو گے، کتنے پیسے دیں گے؟ وہ زیادہ پیسے جب آئے نا تو انہوں نے جو ہے وہ آواز لگا دی نبی پاک علیہ السلام کو کہ گھوڑا میں ان کو بیچ رہا ہوں. اچھا. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے قریب آ کے، فرمایا تم نے مجھے بیچ دی ہے، سودا ہو چکا ہے. اب وہ اعرابی تربیت نہیں تھی، ایک گاؤں کا بندہ، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں نے آپ کو نہیں بیچا. حضور نے فرمایا تم نے مجھے بیچا ہے، سودا ہو چکا ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا پھر گواہ پیش کریں. ہماری خرید و فروخت کا گواہ تو ہوگا نا، سودے کا گواہ تو ہوگا، گواہ پیش کریں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس وقت تو کوئی تھا نہیں، تو میں جو ہے وہ اب گواہ تو بظاہر کوئی نہیں ایسا. تو لوگ جمع ہو گئے اور بھی لوگ قریب آ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے کہا بھی ظاہرین گواہ تو کوئی نہیں ہے. کہا نہیں آپ گواہ پیش کریں ورنہ میں سودا کہیں اور کرتا ہوں. تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. سودا ہوا ہے، اس نے بیچا ہے، آپ نے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے اس وقت، کیسے گواہی دیتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بتصدیقاتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام آپ ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، سبحان اللہ. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب یہ تو زمین کا معاملہ ہے اور آپ کو ہم نے سچا ہی پایا ہے تو میں آپ کی گواہی کیوں نہ دوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، کہ جس کے لیے خزیمہ گواہی دے گا اکیلا دو کے برابر ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اکیلے کی گواہی دو کے برابر کر دی. خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دو کے برابر گواہی، حالانکہ قرآن کیا فرماتا ہے دو گواہ لے کے آؤ، عادل گواہ لے کے آؤ، اور یہاں کیا حضور نے ان کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر کر دی. سبحان اللہ. پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں اختیار عطا فرمایا ہے اسی طرح شریعت کے احکام میں بھی اختیار عطا فرمایا سبحان ہے، اللہ. جس کے لیے جہاں چاہے رعایت کر دیں. اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت شامل کر کے میں یہ جو دو گواہیاں حضور نے ان کی دو کے برابر کر دی، اس پر ایک بات بتانا چاہوں گا، پھر سب کے دل سے نکلے گا واہ کیا بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مسند احمد میں بھی اور بھی کتابوں میں یہ واقعہ ہے. حضرت خزیمہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کیا. میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں، فرماتے ہیں صدق رؤیا کا، تو اپنا خواب سچا کر لے. انہوں نے حضور علیہ السلام کی پیشانی پر سجدہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ تو ہوگی ان کی فضیلت، دو فضیلتیں ہو گئیں. ایک تو ان کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے، دوسرا
یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسی جگہ سجدہ کیا ہے جو کائنات کی سب سے افضل جگہ ہے، سب سے افضل جگہ پہ سجدہ انہوں نے کیا ہے. اور پھر یہ جو 2 کے برابر گواہی ہو گئی نا شاہ صاحب، سبحان اللہ، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. ایک وقت آئے گا، صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن پہلی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے، حفاظ شہید ہو گئے 700، تو ایسا کریں قرآن کو جمع کریں. آپ نے فرمایا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا. حضرت عمر نے عرض کی واللہ ھذا خیر، خدا کی قسم یہ تو اچھا کام ہے، اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن اچھا کام ہے. حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کو بار بار بتانے لگے، تو حدیث کے الفاظ ہیں روایت کے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ کھل گیا. آپ نے فرمایا کہ چلو بلاؤ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بڑے زبردست حافظ قرآن تھے، تو ان کو بلایا، ان سے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن جمع کرنا ہے. انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ اگر آپ مجھے یہ کہتا نا فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دو وہ تو میں کر لیتا، لیکن یہ کام تو حضور نے نہیں کیا، قرآن تو سب جگہ جیسے جہاں جہاں ہے یہ جمع کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا کہنے لگے میں نہیں کروں گا. اب حضرت ابوبکر صدیق ان کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے، یہ خیر ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ خیر والا کام ہے. اب جی 6 افراد کی ایک مجلس بنا دی گئی کہ انہوں نے قرآن جمع کرنا ہے، اور حضرت زید بن ثابت اس کے انچارج ہیں، مسجد نبی میں بیٹھ جاتے ہیں. لوگ آ کے آیتیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں حضور سے میں نے سنی ہیں. طریقہ کار کیا تھا؟ ہر آیت پر 2 گواہ چاہیے، جو بھی آیت لے کر آئے گا ساتھ 2 گواہ، 2 گواہ پیش کرے کہ یہ آیت ہے قرآن کی، اس پہ 2 بندے گواہی دیں. قرآن مجید سورہ احزاب کی ایک آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. یہ آیت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں زید بن ثابت سے کہ یہ آیت قرآن میں شامل کریں. کہا کہ اچھا گواہ، دوسرا گواہ کون ہے؟ تمہارے پاس دوسرا گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت خزیمہ نے زید بن ثابت آپ کو پتہ نہیں ہے میری ایک کی گواہی، آپ کے پاس دوسرا گواہ نہیں تھا؟ دوسرا گواہ نہیں تھا ان کے پاس، دوسرا گواہ نہیں تھا. اور وہ کہنے لگے زید بن ثابت آپ کو پتہ نہیں میری اکیلے کی گواہی حضور نے 2 کے برابر کی ہے. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، ایک وقت آئے گا میرے غلام صحابہ قرآن کو جمع کریں گے، طریقہ کار یہ ہوگا ہر آیت پہ 2 گواہ چاہیے ہوں گے. ایک آیت ایسی ہوگی کہ گواہ ایک ہوگا، حضور نے اس موقع پر 1 کی گواہی 2 کے برابر کر دی، اور آج قرآن کی آیت اس میں شامل ہے. واہ کیا بات ہے. جہاں پانی کر دے بھری جنت ہی پا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے. مختار جس کو چاہے عطا کر دے، مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے. مختار کل ہے جیسے سوچا ہے عطا کر دے. مختار کل ہے جیسے سوچا ہے عطا کر دے. سبحان اللہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا. ابھی آپ لوگوں کی جانب آ رہے ہیں، کچھ آپ لوگوں کی جانب آئے. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ لوگ؟ چلے میں آپ سے سوال پوچھوں گا، جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ بلند کرے گا. ٹھیک ہے جی. پروگرام کا نام کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا تھا، ہاتھ کھڑا کرنا اگر سوال کا جواب آئے تو. چلیں یہ بتا دیں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لبوں پر، آپ کے ہونٹوں پر کون سی دعا جاری تھی؟ کون بتائے گا؟ نام کیا آپ کا؟ سکندر بھائی جی بتائیے. رب حبلی امتی.
ربی حبلی امتی. سبحان اللہ. جواب درست ہے. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں وہ ربی حبلی امتی. ربی حبلی امتی آسان ہے، ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے صلاۃ والسلام میں. جی کھڑے ہو جائیے آپ. نام جنید رضا اتاری. جنید رضا اتاری. کوئی ایسا شعر جس میں ربی حبلی امتی. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا سے بخشا، حق نے فرمایا سے بخشا، الصلاۃ والسلام. ماشاء اللہ. نعت خواں آیا ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست زبردست. چلیں جی ایک اور سوال. دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے؟ دنیا میں سب سے پہلے. آسان سوال ہے تو بالکل آسان. دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام آئے؟ چلیں. نام کیا آپ کا؟ فواد. فواد بھائی بتائیے. حضرت آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے. یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، لیکن دنیا میں جو تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. جی ایک اور سوال. ٹھیک ہے. آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے رمضان میں، وہ جو ہے وہ جماعت سے پڑھتے ہیں، کون سی نماز ہے؟ جی نماز وطر. وطر. جی یہی ہمارا سوال ہے. وطر ہے کیا ہے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ بتانا ہے کیا ہے. 3 رکعت وطر پڑھی جاتی ہے نا. وطر جی یا وطر؟ ان دونوں. وطر. وطر. جی نماز وطر. وطر. چلیں جی وطر کہہ رہے ہیں. اور صحیح ہے ابھی پتہ چل جائے گا. آ رہی ہے رپورٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سجاد حسین کرمی اتاری ہے. رکھیں اس کو اپنے پاس. وطر. 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 چلیں یہی نا. چلیں یہ بھی وطر کہہ رہے ہیں. جی میرے بھائی کھڑے ہو جائیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نماز تیج نہ وہ تراوی. اپنے ہیں کون سی نماز ہے؟ وطر ہے یا وطر ہے؟ وطر. وطر صحیح طرح قریب. جی نماز وطر. وطر. اچھا سب وطر کہہ رہے ہیں. وطر. وطر. جی آپ بتائیے. آپ سے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، آپ لاسٹ ہیں. وطر واجب. وطر. جی یہی جواب آ رہا ہے. اچھا شاید کہنا چاہتے ہوں گے وطر، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ وطر. تو صحیح تلفظ جو ہے صحیح ادائیگی کے ساتھ یہ ہے نماز وطر. پھر وہی وطر. اس کو دہرانا پڑے گا، اپنی عادت میں لانا پڑے گا، تو پھر جا کر یہ جو ہے وہ صحیح ہوگا. ورنہ وطر پڑھ رہے ہیں اس کو بولنا ہوگا، تھوڑا سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں، تو پھر کیا نکلے گا؟ وطر. چلیں جی میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بہت آسان ہے، ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، بہت مشہور و معروف کلام ہے. جی اس سے پہلا مصرع کون سا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب درست ہو گیا. ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ 2 ناطخواں بھی ہیں، ایک طرف میں سہیل بھائی اور دوسری جانب ہمارے فرید بھائی. تو آپ لوگوں کے درمیان بھی ہم ایک ایکٹیویٹی کروا لیتے ہیں. یہ بتائیے کیسی تیاری ہے؟ سہیل بھائی مائک ہے. جی الحمدللہ اچھی تیاری ہے. سنجیدہ ہو گیا آپ بتاتے ہیں. جی مائک کیسی ہے؟ انشاءاللہ تیاری کیسی ہے؟ تیاری تو انشاءاللہ ہو جائے گی. چلیں جی طریقہ کار یہ ہوگا، آپ دونوں کے درمیان ہم ایک ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں. میں ایک شعر پڑھوں گا، اس شعر کا ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا. آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ جو ہے
اس شعر کے اندر آنا چاہیے. اسی طرح پھر آپ کی جانب آئے گا وہی. ٹھیک ہے, تیار ہیں؟ کوشش کریں کہ ایک مرتبہ انترا اور استرائی, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اشعار لے سکیں. تو پہلا شعر. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. نبی آسان ہے سہیل بھائی. اچھا یہاں سے کوئی بتائے گا نہیں, اور میں تھوڑا طریقہ بتاؤں. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سہیل بھائی کے ساتھ ہیں. کن کے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہیں فرید بھائی کے ساتھ. کون جیتے گا؟ سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. منتر کے ساتھ سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے بالا ماشاء اللہ. لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو اعلیٰ. 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس. سوچ لیں. یاد آ رہا ہے تو مطلب آتے آتے ان کو بتائیں گے. آپ یاد آ رہا ہے تو ہمیں بتا دیں. مدد کون سی مدد چاہیے آپ کو بھائی؟ آپ سوچے بہت سارے ایسے اشعار ہیں. اعلیٰ آ گیا. عرش. کوئی دوسرا شعر, کوئی بھی شعر. نرمی کر دوں؟ کچھ سختی کہاں کی ہے سہیل بھائی؟ جی اچھا یہاں سے کوئی نہیں بتائے سے نکلا نا, اس سے بھی شعر. چلیں جی پڑھیں. پڑھیں بھائی, عرش پڑھ لو. پڑھیں جاتے ریڈی, ہم سب منتظر ہیں آپ کب پڑھیں گے. عرش حق ہے مسند اعلیٰ آتا ہوں نا, اعلیٰ. چلیں اشارہ ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے بالکل آسان. واہ واہ. 2 دفعہ واہ کہہ دیا. اب دیکھیں 2 مرتبہ واہ. ایسے ہیں اشعار ہیں بہت سارے ہیں. واہ کا جو کرم ہے شہبت تیرا, واہ کیا جو کرم ہے شہبت تیرا, واہ کیا جو کرم ہے شہبت نہیں نہیں. بہت سارے اشعار میں آتا ہے نہیں. نہیں نا, آپ دیکھیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تو آپ کو اس میں سے ایک لفظ دے دیا نہیں. کوئی ایسا شعر پڑھیے
جس میں لفظ آتا ہو نہیں آتا ہو. نہیں آتا. اگر نہیں آتا تو بتا دیں. آتا ہے؟ پڑھیے. نہیں. سہیل بھائی آپ کے ذہن میں آیا؟ بھائی یہ پڑھ دیں آپ، یہ طرز میں میرے عشق مجھ کو لے چل. طرز میں پڑھیں نا، طرز میں. طرز شروع کا ذہن میں نہیں آ رہا. نہیں معلوم سر تو کیا جانب. چلیں آپ کو بھی تھوڑا سا اشارہ دیں. چلو بھائی کچھ سناؤ. چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود پڑھ. چلیں آپ نے صحیح کرنا ہے، نہیں صحیح کرنا ہے. چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹے ہم کرم کی، بہاریں لوٹے ہم کرم کی، لوگوں لب 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 پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے پاک. پاک پائے پاک ہوا ہے، پاک ہوا احوال سنا جا مدنی سے. اس امت کا، اس امت کا احوال سنا جا مدنی سے. شعر نکالا آپ نے؟ جی اچھا اچھا ماشاء اللہ. پرانا شعر آپ نے نکالا ماشاء اللہ. آپ کو لفظ دیا امت. امت امت بغیر طرز کے امت. 5 دیتا ہوں تجھے واسطہ پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے. سبحان اللہ. سنت، تیری سنتوں پہ چل کر سنتوں میری روح صحیح ہے. سنت نہیں نا الگ ہے، علماء بیٹھے ہیں. سنت
آ جائے گا اب خوش ہونے میں ٹائم جی 5 جی سہیل بھائی 5 4 جب آپ کی باری آ رہی ہے تو آپ مشورہ دینے لگتے ہیں ماشاءاللہ فیضان مدینہ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں کیا خوب فضا پائی فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں ٹھیک ہے کیا خوب فیضا پائی یہی ہے فیشن کو حیا آئی فیضان نہیں رحمت کی گھٹا چھائی رحمت کی گھٹا چھائی فضائی تو آج پہلے نمبر پہ کون آیا فرید بھائی ماشاءاللہ اعلان کر دیں جیسا پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ آج کا پروگرام کے اس پروگرام کے اندر جو ہم نے سلسلہ کرا ہے اس میں ہمارے فرید بھائی فرسٹ نمبر پر آئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے آمین ایسے دوسرے نمبر پہ کون آیا ذرا جوش کے ساتھ بتا دیں آپ دوسرے نمبر پہ تھے ماشاءاللہ یہ ہمارے ایسے لگ رہا ہے آپ گھر میں باتیں کر رہے ہیں پہلے نمبر پہ آپ آ گئے ہیں دوسرے نمبر پہ میں آ گیا ہوں ذرا ماحول بنا کے تھوڑا سا دوسرے نمبر ماشاءاللہ ہمارے سہیل رضا اتاری ماشاءاللہ 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 اللہ قبول فرمائے آمین آمین چلیں جی یہ کہ دلچسپی کے لیے تھا ایک اچھے انداز سے مقابلہ ہوا اب میں دوبارہ آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے مبلغین کی طرف آپ میں سے کوئی ہے جو اچھی سی بات بتائے جی 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 لائن سیدھے سے امتیاز رضا اتاری نام ہے جی وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا مگر وقت پر چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں وقت کسی کا نہیں ہوتا لیکن وقت پر چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں کیا کہیں گے عدنان بھائی ایسا ہی ہے وقت کی جو قدر کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کریم سے کامیابی عطا فرمائے زبردست زبردست اور کوئی بات سیدھے چلیں پکڑیے میں نام کیا آپ کا صدام حسین رضا اتاری صدام حسین بھائی سنائیے خود کو بہتر اتنا مصروف رہو کہ دوسروں کی برائی کا وقت ہی نہ ملے دوبارہ خود کو بہتر کرنے میں اتنا مصروف رہو کہ دوسروں کی برائی کا وقت ہی نہ ملے سبحان اللہ واہ بھائی واہ کیا بات زبردست بہت اچھی بات کیا کہیں گے آصف اقبال بھائی مصروف رہنا چاہیے بندے کو ظاہر سی بات ہے جب بندہ فارغ رہے گا تو پھر شیطان بھی وسوسے ڈالے گا اور اس کی طرف دیکھو نفس و شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتے رہیں گے تو بات یہی ہے کہ خود کو بندہ مصروف رکھے نیک کاموں میں عبادات میں اچھی چیزوں میں ذکر و درود میں جب وہ خود کو ان کاموں میں مصروف رکھے گا تو انشاءاللہ دوسروں کی برائیوں عیبوں کی طرف نظر ہی نہیں جائے گی زبردست زبردست بہت اچھی بات کہی جی سجاد حسین کرمی کیا اتاری سجاد بھائی کیا کہیں گے آپ کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بہانے ختم ہوتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے کیا کہیں گے بھائی بہت پیاری بات ہے واقعی جب تک انسان ہیلے بہانے تراشتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تو اس وقت تک وہ کسی بڑے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا دنیاوی اعتبار سے بھی ایسے ہے اور اخروی اعتبار سے بھی جب عبادات کے لیے ہیلے بہانے تلاشتا رہے گا جیسے بعض لوگ نماز نہ پڑھنے کے ہیلے بہانے تلاشتے رہتے ہیں تو اس وقت تک وہ کسی بڑے مقام اچھا بولے رمضان سے شروع کریں گے رمضان بھی آ گیا تو اب جمعے سے کریں گے جمعہ بھی آ گیا شروع نہیں کرنے ہاں جی ہیلے بہانے اور نیکی کے کام میں ہیلے بہانے اس سے نقصان ہے جی چلیں جی ہم کچھ آپ کو ویڈیو میں ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آ جائے گا آپ بولیں گے واہ کیا بات جی واہ کیا بات ہے دنیا کو نہیں دنیا بنانے والے کو راضی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے کیا کہیں گے آصف اقبال بندہ اسباب پہ نظر نہ رکھے بلکہ خالق کے اسباب پہ نظر رکھے سبحان اللہ جس نے سارے اسباب پیدا کیے ساری دنیا کو پیدا کیا بندہ اس رب سے لو لگا لے اپنے رب کریم سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میرا کام نہیں ہو رہا اچھا سب سے کہیں گے لیکن جس سے کہنا اس سے نہیں کہیں گے آپ غور کریں میں ایک واقعہ چھوٹی سی حکایت سنا دیتا ہوں ایک صاحب ہیں وہ ٹیچر تھے عمان ایک ملک جو ہے وہاں پر تھے وہ تو وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ٹیچنگ کرتا تھا وہاں تو مسجد گیا نماز پڑھنے نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا زارو قطار رو رو کے دعائیں کر رہا ہے تو میں سمجھا شاید کوئی بیچارہ مدد چاہتا ہوگا کوئی غریب ہوگا پریشانی ہوگی
میں ویٹ کرنے لگا اس کا مسجد کے باہر. وہ شخص نماز اپنی کمپلیٹ کر کے دعائیں کر کے واپس باہر نکلا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کوئی پریشانی کوئی تکلیف؟ بولے ہاں پریشانی ہے. کہا کیا؟ بولے میری بھتیجی کی جو نا بھتیجی کا آپریشن ہے کل. کہا کہ آپریشن ہے؟ کہا ہاں. تو کوئی مدد چاہیے تو مجھے بتائیں. تو اس شخص نے وہ مسکرانے لگا. اس نے کہا وہ جو روڈ کراس کر کے سپر مارٹ دیکھ رہے ہیں نا وہ میرا ہے, اور وہ پارکنگ میں جو لیموزین کھڑی ہے نا گاڑی وہ میری ہے. تو کہا آپ تو بڑے مالدار آدمی ہیں, کروڑپتی آدمی ہیں, تو رو کیوں رہے تھے؟ مجھے تو ایسا لگا کہ آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, کوئی مدد کی ضرورت ہے. کہا دیکھیں مدد کی ضرورت ہے, آپریٹ کرنا ہے ڈاکٹروں نے, آپریشن انہوں نے کرنا ہے, لیکن شفا انہوں نے نہیں دینی. کہا جس نے شفا دینی میں اس کی بارگاہ میں رو رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان رب کریم پر اپنے رب کو راضی کریں, رب کریم سے مانگے, در در جو ہے وہ بھٹکنے کے بجائے رب کریم سے مانگے, حال کے اسباب پہ نظر رکھیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. واہ کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور دکھائیے جی ویڈیو کلپ. ایک اچھی بات, قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں. چلیں جی, میں آپ لوگوں کے سامنے ایک میرے پاس ایک پکچر ہے, جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے؟ چلیں یہ بتائیے, میں آپ کو اشارے دوں گا, ٹھیک ہے؟ جس کے ذہن میں آ جائے وہ ہاتھ کھڑا کرے, ٹھیک ہے؟ یہ ایک بزرگ کے مزار کی تصویر ہے جو میرے پاس ہے. آیا ذہن؟ مشکل ہے کہاں سے آیا. ان کے مزار شریف کا جو گنبد ہے وہ ہے سفید. جی ان کو دینا, انہیں کو دینا. جی خواجہ, پورا نام نے حضرت خواجہ غریب نواز. اچھا جی, یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, اور ان کے مزار شریف کا گنبد ہے سفید, اور ان کا مزار مبارک ہے ہند میں, اور تصویر ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں. خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ. جواب درست ہے, 2 اشاروں میں بھائی نے بتایا. شاباش شاباش شاباش. واہ کیا بات, شاباش شاباش شاباش, زبردست. چلیں جی ایک اور پکچر. یہ بھی مزار مبارک ہے, یہ بھی مزار مبارک ہے. شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو ان کے مزار پہ حاضر نہ ہو. کراچی میں آ رہے دن میں, کراچی میں ہاتھ کھڑا کرنا ہے جی. آ رہے دن یہ کیا ہے, اس کو بتا کے جی. چلیں آپ بتائیں, بتائیے بتائیے. یہ جو بول رہے ہیں یہ بولتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی. شکریہ ادا کر دیں ان کا. دوبارہ شکریہ. جواب جی ہاں, حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. چلیں جی ایک اور میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. یہ ہے ایسی مبارک مسجد کہ کہا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کو نسبت ہے. اس مسجد کو اسلام کی پہلی مسجد ہے. کون سی اسلام کی پہلی مسجد؟ جی ان کو دینا. جی مسجد اقصی. مسجد اقصی, یہ مسجد اقصی کہہ رہے ہیں. اور کوئی بات؟ اس کی بھی سفید گنبد ہے. آ رہے دن جی. اسلام کی پہلی مسجد ہے جی مسجد نبوی. مسجد نبوی. جی آپ کیا کہیں گے؟ مسجد قباء. جی ہاں, مسجد قباء. مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. ماشاءاللہ, یہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اب ہم بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب, جو کہ ہمارے مبلغین دعوت اسلامی کے درمیان ہم کریں گے, اور ہمارے عدنان چشتی اور ہمارے آصف اقبال صاحب. جی تیار ہیں بھائی آپ لوگ؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ تیاری کروا دیں شاہ صاحب. تیاری آپ کروا دیں. دیکھیں اچھا, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کن کی سائڈ ہیں؟ عدنان چشتی بھائی کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ جمع ہے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہیں ہمارے آصف اقبال بھائی کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ عدنان بھائی, طریقہ کار یہ ہوگا, آپ نے بتانا ہے صحابہ اکرام کے نام مبارک, ٹھیک ہے جی, اور آپ نے بتانا ہے صحابیات کے نام مبارک. اوکے چلیں جی, ایک نام مبارک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ.
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. زبردست. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ زبردست. سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. زبردست زبردست. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. زبردست. جوش میں ہے جوش میں ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ کا جوش پتہ چلے گا جی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. زبردست. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. زبردست زبردست ماشاء اللہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. زبردست مقابلہ جا رہا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یوں ایک نام مبارک یہاں سے ایک نام مبارک یہاں سے. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. زبردست. جی آصف اقبال بھائی آپ کی. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے عبداللہ نام مبارک اس کے ساتھ ساتھ. زبردست. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. آپ کی باری. میری باری آ گئی. اتنی جلدی آ گئی. آپ نے بتا دیا نا. بتا دیا. یہ بتا کے یوں ہو جاتے ہیں. دیکھیں ان کا اسٹائل ہے. یہ بتاتے ہیں پھر یوں ہو جاتے ہیں. سوچتے ہیں. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں جب سامنے والا اس کو سنتے ہیں کیا بتاتا ہے وہ بتا دیا تو پھر وہ سوچتے ہیں. عدنان چشتی کی یہ کوالٹی ہے ہمارے بھائی کی کہ یہ نیچے نگاہ کر کے سوچتے ہیں. اگلا سوچ لیتے ہیں جلدی کر سوچ لیتے ہیں. آپ کو یہ وقت مل گیا کافی. نہیں میں تو باتیں کرنے میں لگا ہوں آپ سے. اللہ اکبر. حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. زبردست. جی جی مزید نام ابھی مستحضر نہیں. آپ کہاں ہوتے ہیں بتا دیں میں وہاں آ کے سنوں. آپ آ جائیے گا. آئیں گے آئیں گے آپ. کیوں نہیں آئیں گے. بس ٹھیک ہے وہیں سنائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس اب اناؤنس کر دیں. اناؤنس. آج کا جو مقابلہ ہے ہمارے مولانا عدنان چشتی صاحب پہلے نمبر پہ آئے ہیں. واہ کیا بات ہے. آ جائیں بھائی آ جائیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ کون آیا. دوسرے اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے ذرا جاندار اور شاندار طریقے سے. جاندار. آج کے مقابلے میں دوسری پوزیشن مولانا آصف اقبال مدنی نے حاصل کی. سبحان اللہ. اب اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. جاتے آتے ہم سب مل کر پڑھیں گے واہ کیا بات ہے. واہ کیا مدینے کی. واہ کیا بات ہے مدینے. مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. واہ کیا بات ہے مدینے کی. واہ کیا بات ہے مدینے کی. مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. سبحان سبحان تیرا مدینہ. سبحان سبحان تیرا مدینہ. ہر عاشق کی آنکھوں کا
मदीना खुदा का क़यामत में फरमाए मांगो खुदा का क़यामत में फरमाए मांगो लगाएंगे दीवाने यारा मदीना वहाँ क्या क्या है मदीने की वहाँ क्या बात है मदीने की। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। सब मिलकर बोले हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। कुरान हमारा दिलों का सहारा, सुन्नत का रास्ता है कैसा प्यारा। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है।